बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप फैज़ान रिजवी न्यूज़ देख रहे हैं। आज मंगल 16 सितंबर है और हम बात कर रहे हैं मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल, अरब इस्लामिक समिट और इसके बाद की सूरत हाल आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले आलामिया, जिसका आप भी बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर रहे हैं, मुझे मालूम है। और जैसा कि लास्ट वीडियो के अंदर मैंने ये कहा था कि जिस तरह की सख्त तकारीर हैं तो उम्मीद की जानी चाहिए कि आलामिया भी सख्त होगा। तो आलामिया भी सख्त है और बहुत सख्त अल्फाज में जो अरब इस्लामिक कंट्रीज़ हैं उन्होंने मजम्मत की है इसराइली मजालिम की, और दोहा के ऊपर जो इसराइल की स्ट्राइक है उसकी बहुत सख्त अल्फाज में मजम्मत की गई है। 25 नुकात पर मुश्तमिल ये आलामिया मैं आपको दिखा रहा हूँ जो कि कतर की जानिब से जारी किया गया। लेकिन जाहिर है कि मैं 25 के 25 नुकात आपको पढ़कर नहीं सुनाऊंगा। ये मजम्मत ही है, हर नुक्ते के अंदर मजम्मत ही है, बस लफाजी बड़ी मुख्तलिफ है और बड़ी मुनफरिद और सख्त किस्म की लफाजी है। अच्छा, चंद नुकात मैं आपको पढ़कर सुनाऊंगा और उसकी वजह यह है कि इन नुकात पर हमने आगे वीडियो के अंदर डिटेल के साथ बात करनी है। 9 सितंबर को दोहा पर इसराइली हमला और मुजरिमाना और बुज़दिलाना जारहत की मजम्मत की गई है अरब इस्लामिक कंट्रीज़ की जानिब से। कतर के साथ मुकम्मल यकजहती और इसके दिफाई इक़दामात की हिमायत की गई है अरब इस्लामिक कंट्रीज़ की जानिब से। कतर पर हमला अमन मुज़ाकरात और सालसी की कोशिशों पर हमला है। अच्छा जी, ये नुक्ता सुने। कतर के सबर और बैनुल अक़वामी क़वानीन पर अमल दरामद की तारीफ की गई है। कतर के सब्र व तहम्मुल की कि इसराइल ने स्ट्राइक कर दी, और कतर इतना साबिर है कि कतर सब्र किए बैठा है और आलमी क़वानीन पर अमल दरामद किए बैठा है। और पूरी दुनिया को भी OIC कंट्रीज़ की जानिब से, अरब इस्लामिक कंट्रीज़ की जानिब से कहा गया कि इंटरनेशनल कवानीन के अकॉर्डिंग इसराइल को इंसाफ के कटहरे में लाकर खड़ा किया जाए। अच्छा जी, कतर, मिस्र और अमेरिका की सालसी की कोशिशों की तारीफ की गई है कि खित्ते में अमन के क़याम के लिए कतर, मिस्र और अमेरिका जो है वो बड़ा ज़बरदस्त किरदार। अमेरिका को, खैर इन्होंने बोल्ड राइटिंग में अमेरिका को लिखना चाहिए था और इन्वर्टेड कॉमास में लिखना चाहिए था कि जी अमेरिका की कोशिशों की हम बहुत तारीफ करते हैं, क्या ज़बरदस्त किरदार अमेरिका की जानिब से अदा किया जा रहा है। खित्ते में अमन के क़याम के लिए अमेरिका के किरदार की तारीफ की गई है। फ़लस्तीनियों की जबरी बेदखली और इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों पर भी इन्होंने इसराइली जो इक़दामात हैं उनकी बहुत सख्त अल्फाज में इनकी जानिब से मजम्मत की गई है। आलमी बरादरी को इसराइली जारहत रोकने के लिए फौरी इक़दामात उठाने चाहिए। ममालिक से अपील है कि इसराइल पर पाबंदियाँ लगाएं और इसे जवाबदेह बनाएं। पहले अपने जो इस टेबल के गिर्द बैठे हुए कंट्रीज़ हैं उनको तो आप ये कहें कि जी इसराइल के साथ ताल्लुकात तोड़ दें या इसराइल के साथ कारोबार बंद कर दें। मैं गिनने लगा तो ये वीडियो तवील हो जाएगी कि किस किस इस्लामिक कंट्री के इसराइल के साथ किस तरह के सफारती या फिर कारोबारी ताल्लुकात हैं। खैर, कतर या किसी भी अरब इस्लामी मुल्क को इसराइली धमकियां नाकाबिले कबूल हैं, वरना हम यहां पर फिर से इजलास बुलाकर इज्तमाई बद्दुआएं देंगे इसराइल को। अच्छा, अगला नुक्ता देख लें। यरूशलेम में मुकद्दस मकामात पर उर्दनी शाही सरपरस्ती की तौसीक की जाती है, क्योंकि उर्दनी शाही सरपरस्ती आपको मालूम है कि इनकी सरपरस्ती में तो जो यरूशलेम है या जो मस्जिदुल अक्सा है उसकी कैसी हिफाजत कर रहे हैं जो किंग अब्दुल्ला II हैं, तो इसकी तौसीक की गई है जो अरब इस्लामिक कंट्रीज़ हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट, अमेरिका से अपील की जाती है कि वो अपना असर व रसूख इस्तेमाल करते हुए इसराइल को समझाएं, क्योंकि हमें तो डर लगता है। तो ये मैंने आपको, ये जो मोटे मोटे नुकात हैं इस आलामिये के, ये मैंने आपको पढ़कर सुना दी। और मैं आपको बता दूं कि जो 25 नुकात हैं, अभी 15 घंटे मुश्किल से हुए हैं ये आलामिया जारी किए हुए, तो इन 25 में से 15 नुकात की जो खिलाफ वर्जी है वो गुज़िश्ता 15 घंटों के दौरान इसराइल की जानिब से सामने आ चुकी है। 78 शहादतें गजा के अंदर रिपोर्ट हुई हैं और इनमें भूख की वजह से भी शहादतें रिपोर्ट हुई हैं और इसराइली बमबारी की वजह से भी शहादतें रिपोर्ट हुई हैं। और इन दोनों इक़दामात की इन्होंने बहुत सख्त अल्फाज में, जो OIC कंट्रीज़ हैं, ये जो अरब इस्लामिक कंट्रीज़ हैं, इनकी जानिब से बहुत सख्त अल्फाज में इन दोनों इक़दामात की मजम्मत की गई थी। गजा के अलावा गुज़िश्ता 15 घंटों के दौरान लबनान पर भी और अब से कुछ देर कबल यमन पर, हुदैदा पर इसराइल की स्ट्राइक्स जो हैं वो रिपोर्ट हो चुकी हैं। अमेरिका के किरदार को खित्ते में अमन के लिए इनकी जानिब से सराहा जा रहा था और ये कहा जा रहा था कि इसराइल को अकाउंटेबल ठहराया जाए
اور امریکہ اپنا اثر و رسوخ جو ہے وہ استعمال کرتے ہوئے اپنے پیارے عربی اتحادیوں کا خیال کرے اور اسرائیل کو مار کر یا پیار سے امریکہ کی جانب سے سمجھایا جائے. اور امید کا اظہار بھی کیا گیا کچھ عرب لیڈرز کی جانب سے کہ امریکہ کی جانب سے اسرائیل کو سمجھایا جائے گا. اب میں آپ کو بتا دوں کہ تمام کے تمام جو 25 نکات ہیں، یہ جو اعلامیہ ہے، اس کا ایک لائن میں نیتن یاہو نے جواب دیا. کب جواب دیا؟ جب نیتن یاہو نے یہاں پر ان ٹنلز کا افتتاح کیا. جو ٹنلز آپ کو معلوم ہے، میں نے لاسٹ ویڈیو کے اندر بھی آپ کو بتایا کہ مسجد الاقصیٰ کے نیچے جو ویسٹرن وال ہے اس کے ساتھ انہوں نے بہت زیادہ کھدائی کی ہے، دہائیوں سے کھدائی کر رہے ہیں اور کچھ جو ثبوت ہیں وہ نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں، جو ماضی کے ثبوت ہیں وہ نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور اب تو انہوں نے یہ جو ٹنلز ہیں ان کو عوام کے لیے بھی کھول دیا ہے. اور نیتن یاہو نے یہاں پر مارکو روبیو کی موجودگی میں نیتن یاہو کی جانب سے یہ جو اعلامیہ جاری کیا گیا ہے، اس کا ایک لائن میں نیتن یاہو نے ترکیہ کے صدر رجب طیب ایردوان کا نام لیتے ہوئے کیا جواب دیا ہے، سنیں اس کے بعد بات کریں. And I welcome today the Secretary of State, Marco Rubio, who understands that this is the foundation of our common Judeo-Christian heritage. That's what Jews prayed for next year in Jerusalem. Well, we're here. This is our city, Mr. Erdogan. It's not your city. It's our city. It will always be our city. It will not be divided again. And that's why I so much appreciate the leadership of President Trump in this area as well. When he declared Jerusalem our capital, something that should have been acknowledged by every leader in the world, but he did it. And then moved the American embassy here. It is being challenged today. It's being challenged by a growing Islamist force. It's being challenged by the unity of the Islamists with the ultra-left. They both deny our patrimony. They both deny our heritage. And they are putting all the pressure on European leaders and others who weak-kneed are suggesting that we divide Jerusalem. They're suggesting that we plant a Palestinian state committed to our destruction right here. And we say any unilateral action can be met with unilateral action. This is our city. It is forever our city. It will never be divided again, and there will be no Palestinian state. And that, with that brief commercial, I want to thank the donors, the diggers, the people who committed so much of their lives to this incredible foundation of our civilization and of the Jewish people. گفتگو آپ نے سنی اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو کی، جس نے امریکہ کے سیکرٹری آف اسٹیٹ مارکو روبیو کی موجودگی میں یہاں پر کیا پیغام دیا، ایردوان کو کیا کہا، رجب طیب ایردوان کو مخاطب کر کے، تمام کے تمام مسلم ممالک کو مخاطب کر کے اس کی جانب سے یہ کہا گیا کہ یروشلم بھی ہمارا ہے اور کوئی فلسطینی ریاست نہیں بنے گی. یہ نیتن یاہو کی جانب سے کیمرے کے اوپر کھڑے ہو کر کہا جا رہا ہے. یہ نہیں کہا جا رہا کہ ہم مذمت کرتے ہیں قطر سے جاری ہونے والے اعلامیے میں مذمتوں کی مذمت جو ہے وہ نہیں کی گئی اسرائیل کی جانب سے، بلکہ اسرائیل نے دو ٹوک پیغام دیا اور ایک چیلنج بھی رکھا رجب طیب ایردوان کے سامنے، تمام کے تمام مسلمان ممالک کے سامنے، کہ کوئی 2 اسٹیٹ سلوشن نہیں ہوگا. کوئی جو 1967 سے پہلے والا بارڈر ہے، یروشلم جو ہے وہ فلسطین کا دارالخلافہ، تو اس نے تمام کی تمام باتوں کو یہاں پر کھڑے ہو کر کیمرے کے سامنے میں نے آپ کو سنوا دیا کہ اس نے کیا جواب دیا. اور آگے سے جو مارکو روبیو ہے وہ یہاں پر موجود تھا. تو یہ واضح پیغام ہے کہ جو آپ باتیں کر رہے ہیں، اعلامیہ کے اندر بھی باتیں کر رہے ہیں کہ آپ کو امریکہ سے بڑی امیدیں ہیں، پھر تو آپ بڑے پاگل ہیں اگر آپ کو امریکہ سے ابھی بھی امیدیں ہیں. جو انٹرنیشنل میڈیا ہے وہ رپورٹ کر رہا ہے کہ امریکہ کو کئی گھنٹوں پہلے اسرائیل کی جانب سے بتا دیا گیا تھا. امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے اوول آفس کے اندر صحافی کی جانب سے یہ سوال پوچھا گیا تو امریکہ کے صدر نے 2 لفظی جواب دیا کہ نہیں جی نہیں، یہ رپورٹ غلط ہے، ہمیں کچھ پتہ نہیں تھا
کہ اسرائیل جو ہے وہ قطر کے اوپر حملہ کرنے والا ہے، اور قطر نے بھی مان لیا کہ ہاں امریکہ بالکل سچ کہہ رہا ہے، امریکہ کو بھی اندھیروں میں رکھا گیا اسرائیل کی جانب سے۔ بہرحال یہاں پر مارکو روبیو کی موجودگی اس افتتاحی تقریب کے اندر یہ ایک بہت بڑا پیغام تھی ان عرب اسلامک کنٹریز کے لیے، لیکن انہوں نے مارکو روبیو کو یہ افتتاحی تقریب اٹینڈ کرنے کے بعد، اسرائیل کے وزیر اعظم کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنے کے بعد، یہ مارکو روبیو میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ یہ قطر پہنچا ہے، اپنی اہلیہ کے ساتھ پہنچا ہے، اور یہاں پر یہ جو پہنچنے کے مناظر ہیں یہ آپ کو بڑے وائرل نظر آئیں گے سوشل میڈیا کے اوپر۔ آپ کو معلوم ہے کہ اس طرح کا مواد تو ہمیں اتنا اچھا لگتا ہے کہ جی مارکو روبیو کی اہلیہ گرنے لگی تھی جب یہ قطر پہنچی نا، تو قطر کے روب سے اس کے قدم لڑکھڑا گئے۔ یہ قطر کے روب سے اس کے قدم نہیں لڑکھڑائے، یہ جو قطری سامنے کھڑے ہوئے تھے میرا خیال ہے کہ ان کی وجہ سے اس کے قدم لڑکھڑا گئے تھے۔ بہرحال یہ جو میں آپ کو کلپ دکھا رہا ہوں یہ اتنا ڈسکس کیا جا رہا ہے سوشل میڈیا کے اوپر کہ مارکو روبیو کی اہلیہ جو ہے وہ لڑکھڑا گئی تھی۔ یہ نہیں دیکھا جا رہا کہ یہاں پر مارکو روبیو قطر پر اسرائیل کے حملے کے بعد مارکو روبیو کو یہاں پر گھسنے کس نے دیا؟ نہ صرف گھسنے دیا بلکہ کہ میں آپ کو مسکراہٹیں دکھا رہا ہوں کہ جو قطری وزیر اعظم ہیں یا پھر جو قطر کے امیر تمیم بن حمد الثانی ہیں، ان کے چہرے کے اوپر مسکراہٹ بھی ہے۔ جو مارکو روبیو ہیں ان کو ریسیو کرتے ہوئے مارکو روبیو نے اس دورے کے بعد یہ لکھا کہ ہم قطر کی جو ثالثی کی کوششیں ہیں ان کو امریکہ بہت زیادہ سراہتا ہے، اور بہت اچھی ملاقات رہی، اور ملاقات کے بعد یہ مارکو روبیو، اس وقت میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو اب سے کچھ دیر قبل یہ واپس روانہ ہوئے ہیں، اور یہاں پر آپ عرب کے آفیشلز کو دیکھ لیں کہ بڑی ہنس کر باتیں بھی کی جا رہی ہیں مارکو روبیو کے ساتھ، مارکو روبیو کی اہلیہ کے ساتھ، اور ان کو جو ہے وہ یہاں سے رخصت کیا گیا۔ سوشل میڈیا کے اوپر کہا جا رہا ہے کہ جی استقبال ایسا نہیں تھا، ایکسپیکٹ نہیں کر رہا ہوگا امریکہ کے قطر کی جانب سے اس طرح کا ٹھنڈا استقبال کیا جائے گا۔ استقبال ہی کیوں کیا گیا؟ پہلا سوال یہ ہے کہ ٹھنڈا استقبال تھا یا گرم استقبال تھا یا اہلیہ لڑکھڑا گئی؟ یہ تو بعد کی باتیں ہیں۔ استقبال کیوں کیا گیا اس کنٹری کا کہ جس کی بیس ہوتے ہوئے، جس کی گارنٹیز ہوتے ہوئے اسرائیل کی جانب سے حملہ کیا گیا، اور انٹرنیشنل میڈیا کے رپورٹس کے مطابق ان کو پتا تھا کہ اسرائیل کی جانب سے حملہ کیا جائے گا، تو پھر استقبال کیوں کیا گیا؟ ٹھنڈا یا گرم استقبال کیوں کیا گیا؟ اس کی وجہ میں آپ کو بتا دوں کہ امریکہ کی جانب سے گارنٹی مل گئی ہے قطر کو، اور امریکہ سے قطر نے، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ گارنٹی مانگی تھی، قطری وزیر اعظم نے جا کر گارنٹی مانگی تھی کہ ہمیں گارنٹی دیں کہ آئندہ اسرائیل ہمیں نہیں مارے گا، تو امریکہ کی جانب سے گارنٹی دے دی گئی ہے کہ آئندہ اسرائیل قطر کی سرزمین پر حملہ نہیں کرے گا۔ سنیے اس کے بعد بات کرتے ہیں۔ Netanyahu said that he doesn't rule out targeting Hamas anywhere they are. You said that you don't want to see Qatar hit again. Do you? Are there any guarantees that Qatar? Well, he won't be hitting in Qatar, as I say. I call it Qatar. You call it Qatar. You're actually more right, but actually you're allowed to go. The Emir said you can say it any way you want, but I've always thought of it as Qatar. I think it's a beautiful sound, and actually they've been a very good ally, and a lot of people don't know that. But he won't be hitting Qatar, but he will be maybe going after. Now there was an article that I read. گفتگو آپ نے سنی امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی، جنہوں نے صحافی کے سوال پر جواب دیا کہ جی آئندہ قطر پر حملہ نہیں کرے گا اسرائیل۔ پھر صحافی کو، خاتون صحافی کو ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ تم نے قطر کہا اور میں قطار کہتا ہوں تو تمہاری پروننسیشن بڑی اچھی ہے، لیکن میں قطار کہتا ہوں تو قطری امیر نے مجھے کہا ہے کہ آپ جو بھی کہتے ہیں آپ بس کہتے جائیں، آپ ہمیں بڑے اچھے لگتے ہیں، تو اس لیے یہ قطار جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے کہا گیا۔ بہرحال ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ جی آئندہ اسرائیل جو ہے وہ قطر کے اوپر حملہ نہیں کرے گا، تو یہ گارنٹی دے دی ڈونلڈ ٹرمپ نے۔ میں نے آپ کو سنوایا بھی تھا گزشتہ ایک ویڈیو کے اندر کہ اس نے سعودی عربیہ کے اندر کھڑے ہو کر بھی اسی طرح کی گارنٹی دی تھی کہ تمہارے اوپر حملہ، ہمارے اوپر حملہ، لاؤ دو پیسے، اور ان کی جانب سے پیسہ بھر بھر کر دیا گیا عرب کنٹریز کی جانب سے۔ اور جب حملہ ہوا قطر کے اوپر تو امریکہ نے کہا کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا۔ اب یہ کیا ماننے کی بات ہے کہ امریکہ کو پتہ نہیں تھا کہ قطر کے اوپر حملہ ہونا ہے، اسرائیل نے حملہ کرنا ہے، ہمارے طیاروں سے حملہ کرنا ہے، ہمارے بموں سے حملہ کرنا ہے، تو یہ امریکہ کو نہیں پتہ تھا؟ تو یہ تو خیر ماننے کی بات نہیں ہے۔ ریالٹی یہ ہے کہ یہ جنگ جو ہے وہ اسرائیل کے خلاف نہیں ہے، بلکہ یہ جنگ ایران کے خلاف ہے، اور اس جنگ میں یہ سارے کے سارے متحد ہیں، امریکہ، اسرائیل
اور عرب کنٹریز جو ہیں یہ متحد ہیں اس جنگ میں ایران کے خلاف، ایران اور ایران کے گروپس کے خلاف اس جنگ میں متحد ہیں، اور عین ممکن ہے کہ قطر کو بھی پتہ ہو کہ اسرائیل کی جانب سے ان کو ٹارگٹ کیا جانا ہو، امریکہ کی جانب سے ہو سکتا ہے کہ قطر کو بھی انفارم کر دیا گیا ہو۔ وائٹ ہاؤس کی ترجمان نے تو انیشیلی یہی بتایا تھا کہ جی ہمیں بھی پتا تھا اور قطر کو بھی ہم نے بتا دیا تھا۔ وہ تو بعد میں قطر نے کہا کہ جی بڑی دیر میں بتایا تھا، اور اس وقت تو سٹرائکس ہو رہی تھی، اور عین ممکن ہے کہ قطر کی جانب سے یہ جو حماس کی جماعت ہے اس کو اپنے کنٹری سے نکالنے کی بھی بات کی جائے کہ جی آپ کی موجودگی ہماری سالمیت کے لیے خطرہ ہے، امریکہ بھی ناراض ہے، اسرائیل بھی ناراض ہے، تو برائے مہربانی آپ یہاں سے چلے جائیں۔ تو یہ بھی ان عرب کنٹریز کی جانب سے کیا جا سکتا ہے، کوئی بعید نہیں ہے۔ آپسی دشمنی میں آپ کو معلوم ہے کہ یہ ہر لیول یہ کراس کر سکتے ہیں جو مسلمان ہیں۔ یہاں پر کھڑے ہو کر نیتن یاہو رجب طیب اردوان کا نام لے کر اس کو چیلنج کر رہا ہے کہ کوئی فلسطینی ریاست نہیں ہوگی، آجا بنا کر دکھا دے۔ تو کدھر رجب طیب اردوان کدھر ہیں؟ رجب طیب اردوان جو ہیں وہ یہاں پر بیٹھ کر مذمتیں کر رہے ہیں، اور رجب طیب اردوان کا جو چھوٹا بھائی ہے الہام علیف وہ کاروبار کر رہا ہے اسرائیل کے ساتھ، اور اسرائیل کو سرزمین بھی اپنی پرووائڈ کر رہا ہے۔ جو 12 روز کی جنگ ہوئی، ایران اور اسرائیل جنگ ہوئی، تو اس میں آذربائیجان نے اسرائیل کو سرزمین بھی پرووائڈ کی۔ تو یہ جو ڈویژن ہے مسلمانوں کی، تو اس کو بہت زیادہ کیش، بہت اچھے طریقے سے کیش کیا جا رہا ہے۔ جو اسرائیل کا وزیر اعظم نیتن یاہو ہے، اور جو کسٹوڈین ہے جس کو کہا گیا کہ ہم آپ کی توثیق کرتے ہیں، جو اردن کا شاہ عبداللہ II ہے، تو مسجد الاقصیٰ کی حفاظت اور یہ جو مسئلہ فلسطین کا حل ہے یہ یونٹی میں، مسلمانوں کی یونٹی میں چھپا ہوا ہے۔ اب ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوان کو آگے بڑھنا چاہیے، اور ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوان اگر آگے بڑھیں تو یہ تقسیم، یہ ڈویژن، یہ ساری چیزیں بھلا کر یہ جو امریکہ کے ساتھ اپنے تعلقات ہیں، یہ عرب کنٹریز، ایران، پاکستان، سارے کے سارے جو کنٹریز ہیں وہ ترکیہ کے پیچھے ہو لیں۔ اب یہ اجلاس بلانا اور مذمتیں کرنا، اس سے تھوڑا سا آگے نکلنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اب ترکیہ کا نام لیا گیا نیتن یاہو کی جانب سے۔ قطر کے بعد ترکیہ کی باتیں بھی کی جا رہی ہیں کہ ترکیہ بھی اسرائیل کے نشانے پر ہے، ایران بھی اسرائیل کے ریڈار پر ہے، اور پورے مشرق وسطیٰ کو خطرہ ہے اسرائیل سے، اور اس خطرے کا سر اگر ابھی کچل دیا جائے، اب ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوان کی جانب سے، جو کہ اس خطرے کا سر کچلنے کی آپ کو معلوم ہے کہ ترکیہ طاقت بھی رکھتا ہے، اور اس طاقت کا مظاہرہ ہم نے شام کے اندر دیکھ لیا۔ تو ترکیہ کے صدر اگر آگے بڑھیں اور تمام کے تمام مسلمان ممالک جو ہیں وہ اختلافات بھلا کر ترکیہ کے ساتھ دیں، تو یہ بہت بہتر ہوگا پورے خطے بلکہ پوری دنیا کے لیے، ورنہ سب کی باری آنی ہے۔ نظر رکھیں گے کامنٹس باکس میں، اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا، دعا کیجئے گا مسلمانوں کی یونٹی کے لیے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔